फातिहा। उनका मामला क्या क्या चीज से किधर से साबित है, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हमारे लिए मुस्तहब अमल है। फिर भी उससे कुछ मसला तो रहेगा ना। अगर कोई करता है तो उसका सवाब मिलता है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अब ये साबित किधर से है ये पूछ रहे हैं। हदीसों में है कि मतलब कुछ अरवाहें ऐसी होती हैं, हाँ, कि जो कुछ अरवाहें होती हैं जो घर तक आती हैं, उसके बाद में वो मतलब ये मतलब ख्वाहिश रखती है कि हमारे घर वाले कुछ हमारे लिए मतलब अल्लाह की राह में खर्च करें और उसका हमें फायदा पहुंचे, उसका सवाब हमारे लिए हो। बस यही चीज है जो ये कम से कम कई हदीसों में ये चीज मौजूद है। हाँ, हजरत हदीस का नाम बता देते जरा। ये सुबह आप फोन करें, मैं आपको देता हूँ। ढेर सारे दलीलें, बहुत सारी हैं, लगभग 30 दलीलें हमारे पास मौजूद है। अभी फिलहाल मैं दूसरी जगह हूँ, बिस्तर पर हूँ, कल लगा लीजिए। हजरत, हाँ, हजरत ये मिलादुल नबी का मामला इनका बता देंगे क्या। मिलादुल नबी जो है हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का जिक्र करना सुन्नत है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर करना मुस्तहब है। हाँ, फिर भी किधर से साबित है एक बताए देंगे तो ठीक रहता है। शरीयत में जो चीज है जिसकी ममानियत ना हो वो जायज ही है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि सहाबा ने किया क्या या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या, तो अगर करेंगे तो वो सुन्नत हो जाएगी। सुन्नत का हमारा दावा ही नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, समझ लीजिए मिसाल के तौर पर कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। अब कोई कहे नहीं फर्जियत की दलील लाओ, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, तब आदमी कहाँ से देगा। अरे जैसा दावा रहेगा वैसा दलील देगा। समझ गए। तो हम अगर हम मुस्तहब मानते हैं तो मुस्तहब की दलील देंगे। समझ गए। अगर मैं एक पूछ रहा हूँ, ये देवबंदी बरेली में क्या डिफरेंस है। देवबंदी बरेलवी में ईमान और कुफ्र का डिफरेंस है। मतलब क्या, मतलब ये होगा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ये लोग नहीं मानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ऐब तलाश करते हैं, बेऐब नबी में ऐब तलाश करते हैं। कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐब निकालें और कहे ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, पढ़े हुए नहीं है, लिखे हुए नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। इनको ये इख्तियार किसने दिया है। हजरत ये इल्म गैब से मतलब किधर से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। अगर इल्म गैब ना हो तो फिर वो दीन मुकम्मल ही नहीं है। जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो इल्म गैब, वो गैब है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गैब है ना। आए बेशक। हेलो, हाँ बोलिए हजरत। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गैब हैं। अगर मान लिया जाए कि गैब नहीं जानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी माज़अल्लाह उनकी तकलीद की, है ना, कि वो जानते भी नहीं है, ऐसे ही विश्वास कर लिया, जजमेंट पर मान लिया। तो ये इस्लाम जजमेंट पर समझ लीजिए टिका हुआ है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हम कहते हैं, हमारा ये अकीदा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं और वो जानते हैं कि अल्लाह का जो है वो फरिश्ता है, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है। ये इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो जब इल्म गैब दिया है, वो जान गए कि ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, वो पहचानते हैं। हालांकि आप इसमें चले जाएं, आप क्या नाम से मिशकात शरीफ में आप पढ़ लें, उसमें सहाबा कराम बैठे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक शख्स आए और उसके बाद में इस तरह से घुटने के बल बैठ गए जैसे एक उस्ताद के सामने एक शागिर्द बैठ, एक पीर के सामने एक मुरीद बैठ जाता है घुटने टेक कर। समझ गए। जो इनका जो घुटना मुबारक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक से मतलब टच हुआ था। वहां पर उन्होंने पूछा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कयामत कब आएगी।
اس طرح کا سوال انہوں نے کیا، تمام سوال کیے، تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا بہتر جانتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ بتانا نہیں ہے یہ چیز کی قیامت کب آئے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر نشانیاں ہی بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ قیامت کس دن آئے گی، وہ نہیں بتانا ہے نا۔ ہاں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچاننا ہی وہی پہچان سکتا ہے جس کو غیب کی خبر ہو، سمجھ گئے نا بھائی؟ نہیں تو کیسے یقین کیا؟ اگر نہیں غیب تھا تو پھر تو یہ تو ججمنٹ ہوگا نا بھائی، کہ بھائی حضرت جبریل علیہ السلام ہے بھی یا نہیں ہے، کہ کوئی اور ہے جو بتا کے یہ ساری باتیں چلے گئے۔ یہی تو اعتراض منافق کر رہے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین ایسے ہی جو بڑبڑا دیتے ہیں، دیوانے ہیں، اسی کو یہ لوگ دین سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے کفار اسی طرح کہتے تھے۔ تو علم غیب ہے، حدیث شریف میں ہے، کہیں پر ماکانہ یا وما یکون کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پر ماکانہ کا علم بتایا جا رہا ہے، کہیں پر یکون کا علم، ماکانہ وما یکون کا دونوں کا علم ظاہر ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اطلاع علی الغیب، یعنی جب حضرت جبریل علیہ السلام جب بتاتے تھے تب معلوم پڑتا تھا۔ تو یہ بتائیے کون سا وہ اطلاع پہلے آیا تھا کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ کون سی اطلاع تھی؟ وہ اطلاع کون لایا تھا؟ تو پتہ چلا اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس علم غیب کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور وہی یہ علم غیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے سے تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ اللہ ہے، ورنہ غار حرا میں جا کر عبادت کس کی کرتے تھے؟ کس کے دین پر عمل کر رہے تھے؟ سمجھ گئے بات؟ کسی کے دین پر تو نہیں نا عمل کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں جب تک نبوت نہیں ملی، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور لوگ اپنی طرح بشر کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے سالوں تک کوئی اپنی زندگی گزارے ہماری طرح اگر بشر ہو اور ہم لوگوں کی طرح بشر ہو، اور اتنا زندگی گزار لے اور ایک بھی غلطی نہ کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، غلطی کر جائے گا، لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، اس لیے ان سے غلطی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے۔ ادھر ایک دیوبندی تھا، ہاں بہت زیادہ اتر رہا تھا۔ ہاں، تو وہ مکار لوگ ہیں، جبکہ یہ لوگ بھی اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ دیے کہ جس طرح سے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو اس طرح سے کرو، سمجھ گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے، یعنی جتنا وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب جو بھی ہے ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ رہے بڑے بھائی کی طرح کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر اس حدیث کا کیا کرو گے جبکہ اس سے بڑھ کر محبت کرنے کا یہ کہا جا رہا ہے؟ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے، ان کے گھر والوں سے کتنی محبت کرنا ہے۔ قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا اس کا کچھ بدلہ اگر دے سکتے ہو چکانے کی، حالانکہ چکا نہیں سکتے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو کچھ کرو،
تو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے مودت کرو. محبت کا بھی لفظ نہیں، مودت کرنے کا حکم ہے، یعنی دیوانگی آ جائے، محبت سے بڑھ کر ہو، وہ مودت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بتائیے ان کے عزیز و اقارب سے مودت کرنے کا حکم جب دیا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے کے لیے حکم دیا جائے گا؟ بہت زیادہ. سمجھ گئے بات؟ اب یہ کہہ رہے بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے یہ شان گھٹانے کی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں. وہی آدھا گھنٹہ سے وہ بہت زیادہ بول رہا تھا. ارے وہ سب خبیث ہیں، بہت بولنے کے لیے. وہ جو متشابہ آیت سے یہ لوگ عقیدہ بناتے ہیں. قرآن میں ہے لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. اور یہ ظالم آپس کی سرگوشیاں چھپاتے اور کہتے یہ شخص ہماری طرح بشر ہے. آیت محکم دیکھیے کہ جو اپنی طرح بشر کہے اس کو ظالم قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ چیز ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو جو بار بار وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، یہ جو بتا رہے ہیں کوئی نبی نہیں ہے، ایسا ویسا معاذ اللہ رب العالمین اعتراض کرتے تھے مشرکین. تو ان سے کہلوا کیا گیا جانے تو اب ان کے عقلوں پر جو ہے یہ ہدایت نہیں پا سکتے، کہہ دیجئے ان سے ٹھیک ہے جانے دو. یعنی خاکساری ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی آدمی کسی سے بار بار کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو بولتا ہے جانے دو، ہاں میں یہی ہے نا. جبکہ حدیث شریف میں ہے صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے. جب صحابہ کرام نہیں ہیں تو یہ آج کا یہ ماتھے پہ معلوم ہے جو ٹھکرے مار مار کے اتنے بڑے بڑے بنائے ہیں یہ ہو سکتے ہیں خبیث؟ ان کا دانت دیکھو تو شیطانوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں. یہ نبی کی شان کیا سمجھیں گے؟ خبیث لوگ ہیں. کبھی نہیں سمجھیں گے. وہ آدھا گھنٹے سے بات چیت کر رہا تھا تو ہم نبی بولا اس میں اور ہمارا الگ رضا کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا تھا. ارے وہ بغض میں ہے. ان کے اکابر جو ہیں وہ سارے لوگ ان کو مسلمان مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کتاب النوازل میں، آپ جائیے دیکھیے اس میں صاف طور پر ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان ہیں، اور لکھتا ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اور تجلی دیوبند میں وہ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو یہ لوگ صرف بغض میں اور نفرت میں یہ لوگ کافر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اکابروں کو انہوں نے کافر کہا ہے اور علماء حرمین سے جو فتویٰ لیا اس وجہ سے غصے میں زبردستی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ خود اپنے اکابر کی نہیں مانتے، کسی کی بھی نہیں مانتے ہیں. یہ خود نہیں بدلتے ہیں، کتابوں کو بدل دیتے ہیں. خود نہیں بدلتے ہیں، حدیثوں کو بدل دیتے ہیں. یہ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہیں. میں بھی تھوڑا بہت معلومات ہے تو ہم بولے، اس کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو آپ کو فون لگا دیے. ہاں تو وہ یہی بہتر ہے کہ سیدھا نہیں تو بول دیا کریں بھائی ہم کو نہیں معلوم، ہمارے عالم سے بات کروا دو، اپنے عالم کی بات ہی ختم ہو جائے گی. میں اس کے لیے آپ کو فون لگا دیا وہی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کہ کیا کدھر سے ثابت ہے، ان کو معلوم پڑ جائے گا. جیسے حدیث شریف میں، ہاں جیسے حدیث شریف میں ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے وہ شخص مجرم ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی اور اس کی وجہ سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی. یعنی جب تک حکم نہیں آیا ہے وہ حلال ہے. سمجھ گئے؟ جب تک حکم نہیں آیا ہے وہ حلال ہے. جب حکم آ گیا کہ وہ منع ہے تو وہ پھر درست نہیں ہے. یہی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 101 میں یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ٹھیک ہے، کہ تم نزول قرآن کے وقت ایسے سوال نہ کیا کرو، ایسے نہ پوچھا کرو کہ کوئی چیز تم پر ظاہر کر دی جائے جو تمہیں بری لگے، یعنی تم اس پر عمل نہ کر سکو۔ نزول قرآن کے وقت پوچھتے رہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اگر نہیں پوچھو گے تو حکم نہیں آئے گا تو وہ تمہارے لیے سمجھ لو جائز ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اور یہ تمام محدثین نے اس پر، بلکہ اشرف علی تھانوی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی دلیل نہ ہو، یعنی جائز ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ منع ہونے کی دلیل نہ ہو، وہ کام جائز ہے۔ تو اب چاہے روحیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کہیں منع نہیں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی یہ چیز مانتا ہے کہ چلو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، نیاز فاتحہ، آپ نیاز فاتحہ والی بات آئی، روحیں کی بات نہیں، نیاز فاتحہ کی بات آئی نا، تو نیاز اگر کرتا، فاتحہ کرتا ہے، تو اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ بھائی جائز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ منع ہونے کی دلیل نہ ہو، بس وہ جائز ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرضیت پہ بولتے 3 رکعت 4 رکعت فرض ہے، کوئی 3 پڑھے تو، یا کوئی 5 پڑھے تو بھائی ہم فرضیت کے یہ نہیں ہیں، فرضیت پہ تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، ہم تو مستحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور بدعت ہو جائے گا اگر فرض میں اگر کوئی کم اور زیادہ کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ بدعت کی تعریف ہی وہی ہے کہ جو سنت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، سمجھ گئے؟ کوئی ایسی چیز ایجاد کر دینا جس کی وجہ سے سنت ترک ہو جائے یا فرائض ترک ہو جائے، اس طرح کا کوئی بھی چیز ایجاد کرنا تو وہ ترک ہی ہو جائے گا نا۔ 5 پڑھو گے تو 4 چھوٹ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں، 4 والا سسٹم چھوٹ رہا ہے نا۔ اگر 5 پڑھو گے تو 4 والا چھوٹ رہا ہے، 3 پڑھو گے تو 4 تو چھوٹ ہی رہا ہے، ترک ہو ہی رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے اب یہ لوگ جہالت بکتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں۔ وہی میں اس ٹائم سے بالکل فرق آ گیا تھا۔ ہاں تو چلو آپ ہی کو فون لگاتے ہیں، نہیں تو ان لوگوں کو جیسے فون آپ لگائے، آپ کو جیسے آپ بولے، جیسے ایک آدمی اٹھ کے بھاگ گیا وہاں پہ۔ ہاں تو وہ بھاگے گا، شیطان بھاگتا ہی ہے۔ ارے بھائی تم حق ہو تو بھاگتے کیوں؟ آپ جو سوال آپ پوچھ رہے تھے، آپ چلو ان سے پوچھو، آپ اتنا ٹائم سے بول رہے ہیں تو پوچھو۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے بھی لگایا تھا ایک بار نا فون، کی کاٹا ہے جو نہیں، ابھی کسی اور سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ دوسرے جن تھے، کوئی وہابی کو، ادھر بھی وہابی پریشانی کر رہا تھا، ابھی آپ کا فون آنے سے 2 منٹ پہلے۔ بہت ٹائم سے ایسی بات ہو رہا تھا تو ہم بولے فون لگا ہی دیتے۔ نہیں تو نمبر رکھنا چاہیے، ایسے ٹائم پہ کام آتا ہے۔ نہیں، میں نمبر آپ کو دونوں نمبر یہ کے رکھا ہوں، بالکل سلیکٹ ہو گیا، بول بھی نہیں کر رہا ہے۔ ہاں تو وہ اشرف علی تھانوی کا وہ بولو کہ بھائی تمہارے مولوی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ منع ہونے کی دلیل نہ ہو۔ تو اب اگر ہم نیاز فاتحہ کرتے ہیں، ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مولوی کہہ رہا ہے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے تو جائز ہے، تو لاؤ پہلے منع کہاں ہے، بعد میں ہم دلیل دیں گے۔ ہاں یہ بول رہے تھے کہ گستاخی کی بیانی جیسے کوئی کھانے کی بیانی بول رہا تھا، لوگ کوئی کتاب میں لکھا نہیں ہے کیا گستاخی؟ ارے وہ یہ حفظ الایمان میں لکھا ہے، گستاخی بہت ساری کتابوں میں، حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے ویسا علم تو پاگل، جانور، سور سب کو ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح سے وہ تسبیح دے رہا ہے خبیث۔ اب اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو اس کو کہو کہ جیسا تیرا باپ دیکھتا ہے ویسے جیسے سور دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتا اس کا باپ بھی ہے، تو اس کے باپ کے لیے بولو جیسا تیرا باپ دیکھتا ہے نا ویسا سور بھی دیکھتا ہے، ویسا خنزیر بھی دیکھتا ہے، کتا بھی دیکھتا ہے، تو اس کو برا نہیں لگے گا؟ ہاں تو اب یہ گستاخی نہیں ہے، مثال اس طرح دیا جاتا ہے، تسبیح اس طرح سے دی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی والا جملہ کہنا یہ کفر ہے، ذرہ برابر بھی۔ یہ
इनका चारों इमाम मस्जिद के सामने गुस्ताखी किया है ना? हाँ, बहुत सारा गुस्ताखी किए। अल्लाह उसके रसूल के सामने गुस्ताखी करके बैठे हुए हैं। मैं ये बात बोला हूँ कि आपके चारों इमाम गुस्ताखी किया है, नहीं कि होता है तो अपने इमाम से बात कराते हैं। हाँ, वो गुस्ताखी भी किया है, और दूसरी बात ये गुस्ताखी तो की है, बल्कि ये जरूरियात दीन का भी इनकार किए हुए हैं ना। हाँ, जरूरियात दीन का भी इनकार करके काफिर हैं ये लोग, बिदाती हैं। वही बात है। जैसे हम बोले वैसे एक भाग गया, एक प्लेट